इस वक्त बहादुराबाद पहुंच चुके हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, इस वक्त पीएसपी के रहनुमा बहादुराबाद पहुंच चुके हैं और एक अहम मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। अब से कुछ देर बाद एक इजलास होगा और मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद एक इजलास होने वाला है और बड़ी हलचल होने वाली है। सियासत में पीएसपी रहनुमाओं और कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। यहाँ पे पीएसपी रहनुमाओं और कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, एक बड़ी तादाद पीएसपी रहनुमाओं की वहां पर मौजूद है बहादुराबाद में। कराची में पीएसपी रहनुमाओं और कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। इस वक्त पीएसपी रहनुमा एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की सियासत और एक इजलास होने जा रहा है। सियासत पर मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, कारकुनों की भी बड़ी तादाद एमकेएम के मरकज बहादुराबाद में मौजूद है और मुस्तफ़ा कमाल को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। पीएसपी रहनुमा और कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और इस वक्त पीएसपी के कारकुन और रहनुमा जो है वो एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं। इससे कबल भी फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फारूक सत्तार अब से कुछ देर बाद एक रैली के हमरा बहादुराबाद पहुंच जाएंगे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं और कारकुनों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया है पीएसपी के रहनुमाओं का। इस वक्त पीएसपी के अहम रहनुमा बहादुराबाद मौजूद है एमकेएम के मरकज और इस वक्त एक बड़ी तादाद कारकुनों की और पीएसपी और एमकेएम के कारकुनों की वहां पर मौजूद है और पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार भी कुछ देर में रैली के हमरा इस वक्त बहादुराबाद पहुंच जाएंगे, जबकि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। कराची में पीएसपी रहनुमा और कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। पीएसपी के रहनुमा एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और सियासत में अहम हलचल भी बताई जा रही है, होने वाली है। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं एमकेएम के मरकज बहादुराबाद में और कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया है, जबकि एक अहम इजलास शेड्यूल्ड है मुस्तफ़ा कमाल का एमकेएम के रहनुमाओं के साथ और इस वक्त फारूक सत्तार भी अब से कुछ देर बाद रैली के हमरा पहुंच जाएंगे एमकेएम के मरकज बहादुराबाद में, जबकि इस वक्त फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी और पीएसपी के दीगर अहम रहनुमा पहुंच चुके हैं बहादुराबाद मरकज एमकेएम के। कराची में पीएसपी के रहनुमाओं और कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। कराची में पीएसपी के रहनुमा इस वक्त रैली के हमरा पहुंच चुके हैं बहादुराबाद एमकेएम के मरकज और अब से कुछ देर बाद फारूक सत्तार भी पहुंच जाएंगे रैली के हमरा और कारकुनों की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। पीएसपी के अहम रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं, जबकि एमकेएम के भी अहम रहनुमा मौजूद हैं। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएसपी रहनुमाओं और कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। पीएसपी रहनुमाओं और कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जबकि फारूक सत्तार अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी बहादुराबाद में एमकेएम के मरकज में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं। कारकुनों की जानिब से भरपूर अंदाज इस्तकबाल किया गया है और इस वक्त एक बड़ी तादाद कारकुनों की वहां पर मौजूद है। नुमाइंदा न्यूज़ वन मलिक आफ्ताब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। मलिक आफ्ताब, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? गालिबन हमारा टेक्निकल बुनियादों पर राब्ता मुनक़ता हो चुका है, अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं इस अहम तर डेवलपमेंट के हवाले से। कराची में पीएसपी रहनुमाओं और कारकुनान इस वक्त एमकेएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भी वहां पर मौजूद हैं, जबकि एक अहम इजलास अब से कुछ देर बाद मुनक्किद होने जा रहा है। जी, एक बार फिर से हमने राब्ता किया है मलिक आफ्ताब, नुमाइंदा न्यूज़ वन का। मलिक आफ्ताब, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त एमकेएम बहादुराबाद पर जो है पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी का जो है काफिला वहाँ पहुंच चुका है और रैली की शक्ल में यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर फारूक सत्तार जो है
वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कारकुनों का बहुत ज्यादा यहाँ पर रश है और बहादुराबाद मरकज के साथ ही जो ग्राउंड है यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो इंतजाम किया गया है। यहाँ पर 80 कुर्सियां जो है वो मैंने स्टेज पर लगाई गई हैं और कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमक्यूएम वाली कमेटी के डॉक्टर फारूक सत्तार और पीएसपी के मुस्तफा कमाल और इसका खानी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें खास तौर पर हल्का बंदियों की वजह से गुज़श्ता और जो एहतजाज किया गया था उसके बाद क्या लाएअमल है वो भी पेश करेंगे। और आज जो है एमक्यूएम के तमाम दलों का इंतजाम भी होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मलिक आफ्ताब, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। एमक्यूएम के तमाम लोग एक होने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद होगी। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी इस वक्त एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं, जबकि एमक्यूएम और पीएसपी के तमाम अहम रहनुमा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पीएसपी के रहनुमाओं का इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। एक बड़ी तादाद वहां पर लोगों की मौजूद है, जबकि एमक्यूएम के भी अहम रहनुमा एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तीनों साबिक मेयर वहां पर मौजूद हैं, मुस्तफा कमाल और वसीम अकरम वहां पर मौजूद हैं और इंतहाई अहम वसीम अख्तर वहां पर मौजूद हैं। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अब से कुछ देर बाद और फारूक सत्तार भी पहुंचने वाले हैं रैली के हमरा। एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी एमक्यूएम के मरकज पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एमक्यूएम के तमाम लोग एक होने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद होगी, जबकि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो है बराह रास्त मंजर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये अब से कुछ देर कबल के हैं जब पीएसपी के रहनुमा पहुंचे थे बहादुराबाद एमक्यूएम के मरकज। अब से कुछ देर बाद इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कारकुनान की जानिब से इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा अब से कुछ देर बाद फैसला हो जाएगा, जबकि एमक्यूएम के तमाम लोग एक होने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद मुतवक्की है। तमाम मामलात मेरे इल्म में है। सेनेटर कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान आमिर खान ने ऐसा कहा है और तकसीम दर तकसीम के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के धड़े आज फिर से एक होने जा रहे हैं। आप अपने नाज़रीन को तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। कराची की बदलती हुई सूरत हाल और इसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन भी सर पर हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा अब से कुछ देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाएगा। एमक्यूएम के तमाम लोग एक होने जा रहे हैं, जबकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद होगी। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार रैली के हमरा बहादुराबाद मरकज पहुंच चुके हैं, जबकि मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी भी एमक्यूएम के मरकज में मौजूद हैं और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की काविशें रंग ले आई हैं। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। डॉक्टर फारूक सत्तार भी इस वक्त रैली के हमरा बहादुराबाद पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मंजर मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार रैली के हमरा बहादुराबाद मरकज पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आगाह कर रहे हैं आपको, कराची में पीएसपी रहनुमाओं और कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार भी एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं। तकसीम दर तकसीम के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के धड़े आज फिर से एक होने जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार भी एमक्यूएम मरकज पहुंच चुके हैं और इस वक्त एमक्यूएम और पीएसपी के तमाम अहम रहनुमा एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में मौजूद हैं और साबिक मेयर भी वहां पर मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार भी एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तकसीम दर तकसीम के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के धड़े आज फिर से एक हो रहे हैं। एक बार फिर से हमने राब्ता किया है नुमाइंदा न्यूज़ 1 मलिक आफ्ताब से। मलिक आफ्ताब, आगाह कीजिएगा, अब कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त डायस पर एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, पीएसपी के मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, इसके अलावा जो है तमाम जो है पीएसपी के रहनुमा और एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के अरकान जो पहुंच चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो इंतजार है और एमक्यूएम बहाली कमेटी की डॉक्टर फारूक सत्तार का इंतजार है। जैसे ही डॉक्टर फारूक सत्तार यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी जाएगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस वजह से भी इंतहाई अहम नौयत की हामिल है, क्योंकि एमक्यूएम के जो तमाम धड़े हैं जिसमें एमक्यूएम बहाली कमेटी,
बशमूल PSP कि जो है पाकिस्तान से अलग हुई थी, इन तमाम का जो है आज जो इत्तेहाद भी होने जा रहा है। और उसके साथ साथ कुछ अहम फैसले भी किए जाने हैं। खासतौर पर MKM पाकिस्तान की जानिब से जो पोस्टर और मुजाहरा किया गया था हल्का बंदियों के हवाले से, जिस पर शदीद कागजात है MKM पाकिस्तान को, इस पर जो है आज कोई फैसला इंतहाई अहम जो है वो फैसला तमाम जो है रहनुमा करेंगे और मुश्तरका लाएअमल का ऐलान भी करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो तमाम जो धड़े हैं MKM के जो अलग हुए थे, अब वो तमाम आज एक हो रहे हैं। सिवाय महाजिर कौमी मोर्च के जो चेयरमैन है आफाक अहमद, इसके अलावा तमाम जो धड़े हैं वो आज एक हो रहे हैं। और खास तौर पे MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान जो गुज़िश्ता 3 माह से जो है वो सियासी जो है अपनी सियासत से किनारा कश थे और बैरून मुल्क थे, वो भी आज पाकिस्तान पहुंचे हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी डायस पर मौजूद हैं। तो इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही देर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, इसमें जो है वो आज से ऐलानात दिए जाएंगे। तमाम MKM राब्ता कमेटी PSP के रहनुमा तमाम जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें वफाकी वजीर अमीन उल हक भी शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक आफ्ताब, आपने तफसीलात से आगाह किया। आपको बताते चले फिर मुत्तहिद होने को तैयार है, बल्दियाती इलेक्शन सर पर हैं। तकसीम दर तकसीम के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के धड़े फिर से एक होने जा रहे हैं। PSP और MKM के तमाम अहम रहनुमा इस वक्त बहादराबाद में मौजूद हैं। MKM के मरकज में अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि मुत्तहदा फिर मुत्तहिद होने को तैयार है। इस वक्त PSP रहनुमाओं और कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। एक बार फिर से हमने राब्ता किया है मलिक आफ्ताब से। मलिक आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से अहम रहनुमा इस वक्त बहादराबाद में पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पाक ज़मीन पार्टी के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, वो एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में यहाँ पर जब हैदराबाद पहुंचे हैं तो यहाँ पर उन पर जो है गुलबाजी भी की गई है। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। और इस वक्त MKM बहाली कमेटी के जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं वो अपनी रैली PIB से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जाएगी। इस वक्त डायस के ऊपर जो है मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, डिप्टी कन्वीनर MKM पाकिस्तान आमिर खान, वसीम साबिक मिर्जाती, वसीम अख्तर समेत जो है तमाम सीनियर रहनुमा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बाकायदा इसका शुरू कर दी जाएगी, जिसमें जो है खास तौर पे MKM पाकिस्तान की जानिब से जो है आज तमाम जो दलों का इत्तेहाद होने जा रहा है उस हवाले से भी ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है वो कोई अगले लाएअमल का भी ऐलान किया जाएगा, जिस पर MKM पाकिस्तान अपने शदीद कागजात का इजहार कर चुकी है। जी अच्छा मलिक आफ्ताब, ये भी बताइए कि अब तीनों धड़ों के मिलने के बाद जो क़यादत है उसमें किस किस्म की तब्दीलियां मुतवक्की हैं? अभी कुछ देर कबल फारूक सत्तार ने गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि बासलाहियत और नई क़यादत को भी हम मौका देंगे। तो क्या तब्दीली मुतवक्के है इस मर्जर के बाद? जी अब तक हमारे ज़राए इत्तलात के मुताबिक जो MKM पाकिस्तान में जब इसको इत्तेहाद होने के बाद जो है कन्वीनर जो है वो डॉक्टर खालिद मकबूल शेखी रहेंगे, जबकि सीनियर डिप्टी कन्वीनर में मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी को जो लिया जाएगा और डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो भी सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। इसके साथ साथ मजीद जो है कुछ, जिससे कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा था कि कुछ नौजवान तबका जो है उनको भी जो है यहाँ पर इसमें राब्ता कमेटी में लिए जाने का इम्कान है। और ये तमाम जो है जिसमें PSP, MKM बहाली कमेटी और MKM पाकिस्तान के जो कुछ नौजवान हैं और क़यादत उनको जो है वो राब्ता कमेटी में शामिल किया जाएगा। तो राब्ता कमेटी MKM पाकिस्तान की इंतहाई सबसे अहम होता समझा जाता है। राब्ता कमेटी के जो फैसले होते हैं अब वो आखिरी होते हैं और राब्ता कमेटी के जो है काफी जदोजहद के बाद जो है वो राब्ता कमेटी का जो है मेंबर बनता है। तो यही वजह है कि राब्ता कमेटी की जो है वो मजीद इसमें तादाद में इजाफा भी किया जाएगा और मजीद जो है वो नए चेहरे भी सामने लाए जाने का इम्कान है। अच्छा ये बताइए कि आमिर खान भी हमें दिखाई दे रहे हैं और दीगर रहनुमा भी, तो ये तीनों धड़ों के मुत्तहिद होने के बाद कुछ दीगर ऐसे रहनुमा भी हैं कि जिनका पहले इतना फ़ाल किरदार नहीं था और अब लग रहा है कि वो सामने आ रहे हैं, मंजर आम पर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आमिर खान गुज़श्ता 3 माह से जो है वो खैर फ़ाल थे और बैरून मुल्क से। आज आमिर खान जो है वो जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं तो काफी कारकुनों में जो है वो गहमा गहमी में इजाफा हो गया। और यहाँ पर जो है आमिर खान भी इस वक्त चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन इस वक्त कोई हमें ऐसा रहनुमा मौजूद यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कि जो गैर फाल। तकरीबन तमाम इस वक्त जो MKM पाकिस्तान के इसमें वो चेहरे भी देख रहे हैं कि जो MKM के जो बानियों में से थे, जैसे कि अमीन उल हक जो वफाकी वजीर हैं, ये MKM के बानी अरकान में से 2.5 सीनियर तरीन समझा जाता है बानी अरकान में से, वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल शेखी मौजूद हैं। इसके अलावा जो है
ایم کیو ایم میں پاکستان میں جب مضافاتی کمیٹی بنی تھی تو اس مضافاتی کمیٹی میں جو ہے دیگر جو ہے مختلف قومیتوں کے جو ہے وہ نمائندے لیے گئے تھے. وہ بھی ہمیں یہاں پر مضافاتی کمیٹی کے جو ہے وہ اراکین بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو بعد میں پی ایس پی میں شامل ہو گئے تھے. وہ بھی یہاں پر بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. ملک آفتاب بتائے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑے پھر سے ایک ہونے جا رہے ہیں اور بلدیاتی الیکشن بھی سر پر ہیں. کانفرنس میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی طے کی جائے گی؟ جی اب سے کچھ دیر بہتر یہاں جو رابطہ کمیٹی کے میٹنگ ہوئی تھی اجلاس اس میں جو ہے خاص طور پہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جو حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کیا تھا وہ اس پر جو ہے وہ دو ٹوک جو ہے ایم کیو ایم اس پر قائم ہے. اور جو ہماری کچھ دیر قبل بات ہوئی وفاقی وزیر امین اللہ سے انہوں نے اس بات کی بھی جو ہے وہ تردید کی ہے کہ جو قیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ بائیکاٹ کرے گی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے تو وہ اپنے جو ہے اس الیکشن میں بھی بھرپور طریقے سے حصہ لے گی اور تمام جو تحفظات ہیں اب وہ اپنی جگہ پر ہے اس پر ہم اپنا احتجاج کا جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. جی اچھا ملک آفتاب یہ بھی بتائیے کہ خاصی گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے تو کیا یہ جہاں پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہاں صرف رہنما ہی پہنچے ہیں یا کارکنان کی بھی کچھ تعداد یہاں پر ہے؟ سے منسلک جو گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ میں جو اس وقت تمام ایم کیو ایم پاکستان ایم کیو ایم پی ایس پی کے رہنما موجود ہیں. تقریباً جو مرکزی قیادت ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور باہر بہت بڑی تعداد جو ہے موجود ہے جس میں کارکنان ایم کیو ایم پاکستان کے بھی کارکنان ہیں, پی ایس پی کے بھی کارکنان ہیں اور ایم کیو ایم بھالی کمیٹی کے جو کارکنان جو ریلی سے پہلے پہنچ گئے تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. لیکن جو مین جو گیٹ ہے پارک کا وہ بند کر دیا گیا ہے اور بعد نعرے بازی شدید جو کارکنوں کی جاری ہے. کارکنوں کے اندر اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کافی جگہ محدود ہے تو رہنما تقریباً یہاں پر اس وقت پہنچ چکے ہیں اور جیسے ڈاکٹر فروخ یہاں پر پہنچیں گے تو یہ پریس کانفرنس آغاز کر دیا جائے گا. لیکن اس وقت پارک کے جو گیٹ ہیں وہ تمام بند کر دیے گئے ہیں. ماشاء میڈیا کے نمائندوں کو کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اچھا ملک آفتاب یہ بھی بتائیے کہ چونکہ بلدیاتی انتخابات 15 کو ہونے جا رہے ہیں اور ان انتخابات میں تینوں دھڑوں سے امیدوار جو ہیں وہ حصہ لے رہے تھے تو اگر ایم کیو ایم پاکستان بائیکاٹ نہیں کرتی اور ملک آفتاب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی پہنچ چکے ہیں جن کا بڑی شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا. متحدہ بحالی موومنٹ کے سربراہ یہ آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار پہنچے ہیں اور ان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا. اس سے قبل پی ایس پی چیئرمین بھی پہنچ چکے تھے مصطفیٰ کمال اور اب چونکہ وہ پہنچ چکے ہیں متوقع طور پر اب سے کچھ ہی دیر بعد پریس کانفرنس کا آغاز ہو جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے اہم پریس کانفرنس آج کی جا رہی ہے اور ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ اہم رہنما ہیں وہ بھی پہنچے ہیں. اس سے قبل انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بہادر آباد جا رہے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں ہم سب شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے پریس کانفرنس اہم پریس کانفرنس کی ہونے جا رہی ہے اور اس سے قبل پی ایس پی چیئرمین مصطفیٰ کمال پہنچے اور اب ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ فاروق ستار ڈاکٹر فاروق ستار بھی پہنچ چکے ہیں. اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. متحدہ پھر متحد ہونے کو تیار ہے. کراچی کی سیاست میں بڑی تبدیلی متوقع ہے. بلدیاتی الیکشن سر پر ہیں. تقسیم در تقسیم کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑے پھر سے ایک ہونے جا رہے ہیں. پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے رہنما بہادر آباد میں موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت پہنچ چکے ہیں کارکنوں کے ہمراہ اور وسیم اختر مصطفیٰ کمال اور دیگر اہم رہنما آلریڈی موجود ہیں ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں. اب سے کچھ دیر بعد پریس کانفرنس متوقع ہے. کارکنوں کی بڑی تعداد بہادر آباد میں موجود ہے اور کراچی کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. متحدہ پھر متحد ہونے کو تیار ہے. تقسیم در تقسیم کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑے پھر سے ایک ہونے جا رہے ہیں جبکہ اس وقت کارکنوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے. آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر یہ مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس وقت فاروق ستار بھی ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچ چکے ہیں ریلی کے ہمراہ. اب سے کچھ دیر بعد پریس کانفرنس بھی متوقع ہے. جی ہاں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اسٹیج پر سابق میئر وسیم اختر بھی موجود ہیں دیگر رہنما بھی ہیں اور اب فاروق ستار جو ہے وہ سٹیج پر آ رہے ہیں. آپ خالد مقبول صدیقی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی عامر خان اور انہوں نے مصافحہ کیا ہے عامر خان سے اور متوقع طور پر ابھی پریس کانفرنس کا آغاز ہو جائے گا. ملک آفتاب بتائیے فاروق ستار بھی پہنچ چکے ہیں تو متوقع طور پر کب تک پریس کانفرنس کا آغاز ہو جائے گا؟ جی بالکل ڈاکٹر فاروق ستار کا انتظار کیا جا رہا تھا. ڈاکٹر فاروق ستار کے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد جو ہے پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا کیونکہ اس وقت جو ہے ڈیش پہ تقریباً تمام جو ہے وہ رہنما
اب پہنچ چکے ہیں. PSP کے رہنما بھی پہنچ چکے ہیں, MKM پاکستان کے رہنما بھی موجود ہیں, اور MKM بحالی کمیٹی کے جو ڈاکٹر فضل ستار تھے وہ بھی اپنے جو ہے وہ رہنماؤں کے ہمراہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا, جس میں MKM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, اقصی زمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال, اور جو ہے MKM پاکستان بحالی کمیٹی کے ڈاکٹر فضل ستار جو ہے وہ اپنے آئندہ کے لائے عمل اور خاص طور پہ اطاعت کے حوالے سے جو ہے وہ اہم اعلانات بھی کریں گے, اور کچھ اہم بھی فیصلے بھی کیے جائیں گے جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. اور اس وقت جو ہے تھوڑی دیر میں پریس شروع ہونا چاہتی ہے. جی اچھا ملک آفتاب, یہ بھی بتائیے کہ اس فاروق ستار کی آمد سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ بلدیاتی انتخابات میں اگر بائیکاٹ نہیں ہوتا اور MKM پاکستان حصہ لیتی ہے تو تینوں دھڑوں کے جو امیدوار ہیں وہ کس طرح پھر میکنزم بنے گا, کون کس کو سپورٹ کرے گا؟ جی بالکل, اس میں یہ معاہدہ طے پا چکا ہے کہ تمام جو جہاں سے بھی کھڑے ہوئے امیدوار اب وہ جو ہے وہ دوسرے امیدواروں کی حمایت میں جو ہے وہ اعلان کر دیں گے اور وہاں سے وڈرا ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت الیکشن بالکل سر پر ہے. تو دوبارہ جو ہے وہ اتحاد کے بعد جو ہے نئے امیدوار اور الیکشن کمیشن کے جو ہے مختلف تمام سیاسی جماعتیں چونکہ رجسٹرڈ ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے وہ صرف اور صرف اعلانات کیے جائیں گے اور جو ہے وڈرا کروایا جائے گا اپنے امیدواروں کو دوسرے امیدواروں کی حمایت میں. تو اس حوالے سے جو ہے تمام جو ہے ان کی اسٹریٹجی تقریباً بن چکی ہے. تو اس کے بعد آج کے جو اعلان بھی اس کے حوالے سے کیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کی بھرپور تیاریاں بھی کی جائیں گی. اور اس وقت پریس کانفرنس جو ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ اپنا خطاب کریں, اور پریس کانفرنس جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. جی اچھا, یہ بھی بتائیے ملک آفتاب کہ یہ تو ہم نے بات کر لی کہ وہاں پر رہنما موجود ہیں اور بلدیاتی انتخابات کی بھی بات کر لی, اور اب لگتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. اور معزز صحافی حضرات, کیمرامین, کانفرنس کا آغاز ہو چکا اور یہاں موجود تمام کارکنوں کو السلام علیکم, اور آپ سب کی آمد کا شکریہ. آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 5 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والے رویے, یہاں پر دی جانے والی لگائی جانے والی سیاسی آزادیوں پہ قدغن, مردم شماری, حلقہ بندی, ووٹر لسٹ, نوکریوں, شناخت, پہچان, عزت نفس, یہ سب زد میں رہی ہے. گو کہ یہ داستان 50 سال پرانی ہے, لیکن اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے 5 سال میں MQM متحدہ قومی موومنٹ اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے, کارکنوں کے اجلاسوں کے ذریعے اور عوامی جلسوں میں یہ اپیل کرتی رہی ہے اور دعوت دیتی رہی ہے کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں. ہم سب کو اس کی سنگینی کا احساس ہے, اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں اور سندھ کے شہری علاقے جہاں پر گو کہ پورا پاکستان بستا ہے, کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے, پورے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ, ہر زبان بولنے والے, ہر مسلک اور فقہ سے تعلق رکھنے والے اس چھوٹے سے پاکستان میں بستے ہیں. لیکن یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان, تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی, پھر محض پاکستان کی خاطر ہجرت کی, ان کی اولاد خاص طور پر یہاں پہ رہتی تھی, اور ہم یہ سمجھتے تھے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جن کے اجداد نے پاکستان بنایا تھا ان پہ ہی پاکستان کو بچانے, پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور ضرورت اس بات کی کہ ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق
پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ متحد ہو کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ سکے، جدوجہد کر سکے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حالات میں ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اور ہماری اس اپیل پر اور اس دعوت شمولیت پر اور شراکت پر تمام لوگوں نے آپس میں، خاص طور پہ جو نیا مرحلہ شروع ہوا تھا جس کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کو، خاص طور پہ کراچی کو، جو کہ پاکستان کے ریونیو، پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن، پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام جس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے اصل وارثوں سے چھیننے کا کہ جو سازش و منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کو روکنے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنے اور آواز بلند کرنے کی جو ضرورت تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی یہ مشترکہ کوششیں اور کاوشیں رنگ لائی ہیں، اور میں یہاں پر پاکستان سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، صدر انیس قائم خانی بھائی، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے کارکنان، اور فاروق ستار بھائی اور ان کے ساتھ جو ساتھی ان کے رفقا تھے، یہاں پر آئے ہیں، اور بہت سے خواب اور بہت سی امید اور بہت سے یقین آپ لوگوں کی موجودگی میں آج قوم کو مل رہا ہوگا، اور اس قوم کو تقسیم کرنے والے، یا اس کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے والے، اس کی آواز کو دبانے والے، سازشیں کرنے والے، قوم میں مایوسی پیدا کرنے والوں کو آج مایوسی ہوگی۔ میں آپ سب کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قومی جدوجہد میں ہم سب مل کر چلنے کا آج عزم کریں، اور میرا خیال ہے آج بنیادی طور پہ پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ تھا، اور باقی باتیں ہم آگے چل کے کریں گے۔ بہرحال اس 40 سال کے سفر میں جو عزم تھا پہلا کہ پاکستان بنایا تھا، اور پاکستان بچائیں گے، اور پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب سے زیادہ خود پر عائد کرتے ہیں۔ میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں، یہاں پہ موجود خالد مقبول صدیقی بھائی، ان کے رفقا، فاروق ستار بھائی، ان کے رفقا، تمام کارکنوں کو، تمام ذمہ داروں کو، جہاں جہاں میری آواز اس میڈیا کے ذریعے جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ آئندہ آنے والے دنوں میں لکھنے والا مورخ آج کے دن کو اہم دن لکھے گا۔ کچھ ایسے فیصلے اس دن ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے کیے، جہاں سے جس چیز کی لوگوں کو امید نہیں، سوچ نہیں تھی، ہم نے وہ کام کر کے دکھائے۔ 14 اگست 2013 کو میں الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم چھوڑ کر گیا، رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، پاکستان کا سینیٹر تھا۔ الطاف حسین صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، کچھ انہوں نے ہم سے نہیں لیا تھا، جو کچھ بٹتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز۔
کوئی پرسنل لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی۔ اکتوبر 2013 کو انیس کام خانی صاحب رابطہ کمیٹی کے ممبر سے چھوڑ کر چلے گئے۔ 3 سالوں تک ہم نے کوئی بیان، کوئی آواز، کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا۔ 3 مارچ 2016 کو میں اور انیس کام خانی صاحب یہاں پر آئے ہیں اور ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو بغاوت کی ہے، وہ ببانگ دہل کی، نہ سمجھ میں آنے والی بات۔ جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی، ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا۔ کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا، میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا، شودا قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی۔ روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھیں، پاکستان کی فوج کو گالی بکی جا رہی تھی، نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو۔ ماؤں کو، بہنوں کو بٹھا کر، کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم۔ میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ، بلوچ ہونے پہ، پنجابی ہونے پہ فخر ہے، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شودا قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی۔ مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی شہر میں۔ ہم نے آ کر آواز لگائی ریاست کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو صاحب روزانہ بیٹھ کر مہاجروں کا نام لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، میں بینگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں۔ میں بینگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی بات نہیں ہے، اور صرف ان کے کہے ہوئے کو تمام مہاجروں کو اس کی سزا نہ دی جائے۔ وہ گالی بکیں، وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر سینکڑوں لڑکا روزانہ اٹھ جائے، رینجرز آ جائے، پولیس لے جائے، کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں، اس کا الزام کسی بھی ایم کیو ایم کے ذمہ دار پہ لگا دو، پوری دنیا، پورا پاکستان اس پہ یقین کرتا ہے۔ تو ان کی زندگی میں یہ آواز لگنی چاہیے تھی مہاجروں کے درمیان سے۔ اس لیے ہم نے جو صحیح سمجھا اپنی قوم کے لیے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈال کر ہم نے 3 مارچ 2016 کیا۔ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس شہر میں جو ایوریج 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں، ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی، ہر علاقے میں مورچے بنے ہوئے تھے۔ آج اللہ کا شکر وہ منظر نہیں ہے۔ سارے شودا قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے، لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست نے لاپتہ ماؤں کو ان کے بچے واپس کیے ہیں۔ آج اس شہر میں ہاں مسائل ہیں، لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا، لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ آج 2023 ہے، آج 12 جنوری ہے۔ آج ایک پھر امتحان ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا، اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں۔ یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے، ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں سے تک حکمرانی رہی ہے، ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا، لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں، وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی۔ ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا۔ ہر کوئی ڈسٹرکٹ
سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا۔ آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے، اپنی کہیں بھی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے، اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے، یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے، جس میں میری ذات میری انا کو ٹھیس پہنچے، جس پر مجھے لوگ تانے دیں، جس پر مجھے لوگ باتیں کریں۔ ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں، اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں۔ نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے، نہ میری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے، چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، تمیز سے، بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے۔ ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں، لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں، اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو، تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں، حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی، ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا، اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا۔ اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا، میں بہت ہی ادب سے، بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں۔ ہم نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی ہے، اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا، 40% کوٹا تھا، اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو، ایک یونیورسٹی نہیں ہے، پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، تباہ برباد ہے شہر۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے، تو کیا کریں؟ پھر یہ نوجوان کیا کرے، کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو، اپنی باتوں کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے۔ تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوا کیا جائے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں، ہاں ہم میں اختلاف تھا اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے، میں نے منافقت نہیں کی، لیکن اگر آج لوگوں کے لیے، اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے۔ میں پاک کراچی کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی۔ اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا، انشاءاللہ تعالی اس شہر کو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کراچی کے لیے نہیں، یہ کراچی کے لیے نہیں، کراچی پاکستان کو پالتا ہے، کراچی پاکستان کو آج بھی چلا سکتا ہے، پال سکتا ہے۔ آئی ایم ایف اور باہر کے لون سے آپ کو سانسیں مل سکتی ہیں، آپ کو وینٹیلیٹر لگ سکتا ہے، آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے۔ یہ جگہ ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے، اس کی آپ یاری کیجئے، دلوں کو بڑا کیجئے۔ 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں، این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں، پی ایف سی ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے۔ ہم بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا حق ہے۔ 8ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھا، سارے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہونے کے لیے نہیں تھا۔ تو 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز تک وہ اترنے چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ اور ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے، لیکن شاید یہ باتیں دوبارہ نہ ہوں۔
تو میں آج پاکستان کی ریاست چلانے والوں سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس شہر کے نوجوانوں کو ونس فار آل ایمنسٹی دی جائے، معافی دی جائے، ان کو معاف کیا جائے۔ آج بھی جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کو ان کی ماؤں کے حوالے کیا جائے۔ آپ نے 7 سالوں سے دیکھ لیا کہ ایک بھی پتھر نہیں پڑا اس شہر میں، بڑے بڑے نام، بڑی بڑی یہ لوگ آج اگر اس شہر میں امن ہے تو ان تمام نوجوانوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے امن ہے، ان کا حصہ ہے اس امن میں۔ آج بھی جو لوگ، جن کی مائیں، جن کے بچے تڑپتے پھر رہے ہیں اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے، ان لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کیا جائے۔ جن لوگوں پر جھوٹے مقدمات ہیں جیلوں کے اندر، ان کو ایک دفعہ معاف کیا جائے۔ کراچی کی ماؤں کے دلوں میں سے یہ جو چھپا ہوا کانٹا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا جائے، اس کو نکالا جائے۔ اور ہم یہ اعادہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر، میں اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ جو آج آئے ہیں، ہم یہاں پر اب کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے۔ آپ شاید سوال کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو پہلے ہی دے دوں، آپ کو جواب دے دوں۔ بہت سارے سوال ہوں گے، اس میں ایک سوال لازمی ہوگا کہ آپ کس کے انڈر میں کام کریں گے؟ تو ہم خالد مقبول صدیقی بھائی کے انڈر میں کام کریں گے۔ آپ کا سوال ایک تو کم ہو گیا، تو بہت سارا ٹائم اس پہ ضائع کرنے کے بجائے یہ والی چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں تو بہت ساری، تو ایک تو یہ والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کی اب اس کی داد رسی کی جائے۔ ہم نے اپنا رول پلے کر دیا، وہ جو کوئی سوچ نہیں کر سکتا تھا، ہم نے آج اپنی ذات سے باہر نکل کے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، وہ سب کچھ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے اثرات کراچی اور پورے تمام سندھ اور سندھ کے تمام اضلاع اور تمام پاکستان کے رہنے والوں پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ شہر، جیسے کہ میں نے کہا میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، لیکن یہ شہر صرف مہاجروں کا نہیں ہے۔ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون بستے ہیں، سندھی بستے ہیں، بلوچ بستے ہیں، پنجابی بستے ہیں، ہزارے وال بستے ہیں۔ اگر یہ شہر، اگر مہاجروں کی سب سے بڑی تعداد ہے، اگر مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو اس شہر کے رہنے والے پختونوں کے ساتھ بھی برا ہوگا، پنجابی بلوچوں سندھیوں کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ آج جو لوگ ہمیں اپنی حکومت چلانے کے لیے یہاں پر لسانی فسادات کراتے تھے، انگیج کراتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ اس پنڈال میں بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے دیکھیں گے کہ اگر لیاقت آباد کا مہاجر ہے، اورنگی کا مہاجر ہے، کورنگی کا مہاجر ہے، ملیر کا مہاجر ہے، فیڈرل ایریا عزیز آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی کا مہاجر ہے، تو اس پنڈال میں سہراب گوٹ کا پختون بھی ہمارے ساتھ اب شانہ بچانا ہے، اس پنڈال میں بلیاری کا بلوچ بھی ہمارے ساتھ شانہ بچانا ہے، اس پنڈال میں ملیر کا سندھی بھی ہمارے ساتھ شانہ بچانا ہے۔ ساری زبانیں بولنے والے آج ہمارے ساتھ یک زبان، ایک جان ہے، اور ایک مشن کے تحت ایک جھنڈے کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، شہر کی بقا کے لیے، لوگوں کی بقا کے لیے، اپنی ذات سے نکل کر اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن بہت بڑا دن ہے، اس سے پاکستان کی ترقی کا آغاز ہوگا۔ کراچی بنے گا تو پاکستان بنے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جن لوگوں نے بھی اس کے اندر کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے۔ بہت شکریہ۔ دوسرا مائک دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آج تاریخی دن ہے، ہم نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ بانی MKM سے کوئی لڑائی یا دشمنی نہیں تھی، جو بٹتا تھا سب کو ملتا تھا۔ آج میں اور میرے ساتھی ایک اور ہجرت کر رہے ہیں، اور یہ ہجرت میرے اور میرے ساتھیوں کی ہے، PSP سے MKM کی طرف۔ کراچی چلانے والوں سے گزارش ہے کہ اب کراچی والوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کا وقت ہے۔ MKM پاکستان، PSP اور تنظیم بحالی کمیٹی کے قائدین کی نیوز کانفرنس جاری ہے، اور اس سے قبل خالد مقبول صدیقی نے بھی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی حالات بہت سنجیدہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام دوست آواز اٹھائیں۔ MKM پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین اور خالد مقبول صدیقی بھائی سربراہ کنوینر MKM پاکستان، مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان
سرزمین پارٹی، پاک سرزمین پارٹی، اور یہاں MKM-ORC کے جو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین، رابطہ کمیٹی کے اراکین، مصطفیٰ بھائی کی کیبنٹ کے اراکین اور تحریک MKM کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں، میرے حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں وسیم حسین بھائی کے ساتھ، میڈیا کے دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو خاص طور پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے MQM پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفیکیشن کے عمل کو صرف سندھ کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے۔ میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے، میں میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان، ان کے مدیران، ان کے جو فیلڈ رپورٹرز، بیورو چیف، میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم آتے ہیں 12 جنوری 2023، یہ صرف سندھ کے شہروں، پورے سندھ اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے، یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران، پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سندھ کے شہروں میں منقسم قیادت تھی، جو منتشر قیادت تھی، یہ ان کی سیاسی میچیورٹی، ان کی سیاسی بردباری اور پختگی کا مظاہرہ ہے کہ آج پورے ملک کے سیاسی اور معاشی بحران میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ MKM پاکستان کے اس مرکز میں، جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک MQM پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہے، جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے، عدالتیں بیچ میں کود گئی ہیں، جو معاشی بحران ہے، ارے 10 ارب ڈالر کا جنیوا سے ایک تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ خدا کی قسم کراچی اور MQM جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے، اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا، قوم سازی کا، تو یہ 10 ارب ڈالر اکیلا کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے۔ کسی اور کا دستے نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 12 جنوری 2023 اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے، ہم کیوں یکجا ہو رہے ہیں، اور MQM پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارا عمل بتائے گا، ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا،
ہم نے جو ماضی میں عمل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا۔ آج جس سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھی اگر آج بھی اگر کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ ہمیں یہاں پر ایک متحد منظم متحرک ایم کیو ایم بنانی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم، ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم، ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی، جو چھاپ لگی ہوئی ہے ہم پر، ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے، مستقبل میں ماضی سے نکالنا۔ ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا، ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا تھا۔ پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا، اس کی لیگیسی سے الگ کیا اور یہ علم اٹھائے کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، تہذیب یافتہ لوگوں کی، نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے۔ پھر سازشیں ہوئیں باہر سے بھی اور اندر بھی، کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں تھیں۔ تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی، صرف ایم کیو، دیکھیں اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا، ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک نیٹ ورک بن جاتا، ایک تحریک بن جاتی، ایک نظریاتی سیاسی عمل بن جاتا، تو شاید میں اذان کے لیے وقفہ دیتا ہوں۔ 10 ارب ڈالر تو اکیلا کراچی آپ کو دے سکتا ہے۔ ہمارا عمل بتائے گا کہ آج ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا۔ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت اختیار کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنیوا کانفرنس میں 10 ارب ڈالر ملے، 10 ارب ڈالر تو صرف اکیلا کراچی آپ کو دے سکتا ہے۔ اختلافات کو ایک طرف رکھ کر آج ایم کیو ایم ایک بننے جا رہی ہے۔ آج کا دن ملک کی سیاست کے لیے اہم ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اکیلا کراچی آپ کو 10 ارب ڈالر کما کر دے سکتا ہے، یہ کہنا تھا فاروق ستار کا۔ ملک کے موجودہ معاشی اور سیاسی بحران میں ایم کیو ایم امید کی کرن ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان پی ایس پی اور تنظیم بحالی کمیٹی کے قائدین کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ اختلافات ایک طرف رکھ کر متحد منظم پاکستان قائم کر رہے ہیں۔ ملکی سیاسی جماعتیں دست و گریباں ہیں، اکیلا کراچی آپ کو 10 ارب ڈالر کما کر دے سکتا ہے۔ ہمیں کراچی کی چھاپ سے نکل کر آگے جانا ہے۔ 10 ارب ڈالرز کا تحفہ ہماری غیرت پر اور ایک بار پھر قربان کیا جاتا ہے۔ اختلافات کو ایک طرف رکھ کر آج ایم کیو ایم ایک بننے جا رہی ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان پی ایس پی اور تنظیم بحالی کمیٹی کے قائدین کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ اختلافات ایک طرف رکھ کر متحد منظم پاکستان قائم کرنا ہے۔ ملک کی سیاسی جماعتیں دست و گریباں ہیں، اکیلا کراچی آپ کو 10 ارب ڈالرز کما کر دے سکتا ہے۔ ہمیں کراچی کی چھاپ سے نکل کر آگے جانا ہوگا۔ پی ایس پی اور ایم کیو ایم بحالی کمیٹی پھر ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بن گئے۔ بہادر آباد میں رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ کارکنوں کی بڑی تعداد بھی جمع ہے۔ سب کو مل کر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج سب مل کر چلنے کا عہد کرتے ہیں، یہ کہنا تھا مصطفیٰ کمال کا۔ انہوں نے کہا کہ آج تاریخی دن ہے، آج نہ سمجھ آنے والے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج میں دوسری ہجرت کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہجرت پی ایس پی سے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب ہے۔ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ایک ہونے کے اعلان کی پریس کانفرنس جاری ہے اور اس میں ابھی تک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار نے خطاب کیا ہے۔ اور ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے
بالکل الگ کر دیا. ہم نے اب اپنے ماضی کا کوئی جواز نہیں دینا بلکہ ہمارا آج کے بعد عمل بتائے گا کہ ہم یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے لیے $10 ارب اکٹھے ہوئے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم صرف کراچی سے $10 ارب اکٹھے کر سکتے ہیں. کراچی کی سیاست میں, شہری سندھ کی سیاست میں بڑی تبدیلی آئی ہے. پی ایس پی اور ایم کیو ایم بحالی کمیٹی ایک بار پھر ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بن گئے ہیں اور بکھری متحدہ ایک بار پھر ایک ہو گئی ہے. ایم کیو ایم پاکستان, پی ایس پی اور تنظیم بحالی کمیٹی کے قائدین کی نیوز کانفرنس جاری ہے. سب سے پہلے خالد مقبول صدیقی نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ملکی حالات بہت سنجیدہ ہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام دوست آواز سے آواز ملائیں. ہم سب کو حالات کی سنگینی کا علم ہے. مصطفیٰ کمال, فاروق ستار اور ان کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. جبکہ اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آج تاریخی دن ہے. انشاءاللہ نماز بھی ہم یہاں با جماعت اگر ادا کرنی ہوئی اور اگر مجھے پڑھانی ہوئی تو میں نماز پڑھا دوں گا یا مصطفیٰ کمال بھائی پڑھا دیں گے انشاءاللہ. تو میرے خیال میں یہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیں ہم 23 اگست کو اگر وہاں سے لکیر کھینچی گئی تو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی. اس کے بعد مجھے اپنے کسی عمل کی کوئی صفائی نہیں دینی. مجھے 22 اگست یا اس سے پہلے کیا ہوا مجھے اس میں بھی نہیں جانا. مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر میں 23 اگست کو الگ ہو گیا تو پھر جو 22 اگست کا مقدمہ تھا وہ آج تک کورٹوں میں کیوں لٹک رہا ہے. 22 اگست میں ہمیں بھی ان مقدموں میں الجھا کر پھر کس نے رکھا ہوا ہے. فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے, فیصلہ ریاستوں کو کرنا ہے, فیصلہ حکومتوں کا کرنا ہے. جو ہم نے فیصلہ کرنا تھا خالد مقبول بھائی, ہم 23 اگست کو وہ فیصلہ کر چکے ہیں. پھر ہم کسی اور ڈیٹیل میں یا بحث میں جائیں, کم از کم یہ میرا میں سمجھتا ہوں کہ ظرف نہیں ہے کہ ہم کسی اس طرح کی تفصیل میں جائیں. اب اگر ہم بانیان پاکستان اور ان کی موجودہ نسل ہے تو ہم نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ پورے ملک سے کیا صدا آ رہی ہے, پورے ملک میں کیا سیاست ہو رہی ہے. پولرائزیشن, سیاسی کشیدگی, اقتدار اقتدار اقتدار, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور $10 ارب کا قرضہ جو کہ جنیوا سے اٹھا کر لایا گیا, یہ پاکستان کا مقدر ہے. اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ کراچی کو ایک موقع دو, ہمیں ہمارا قومی کردار ادا کرنے دو, ایم کیو ایم کو اس کا قومی کردار ادا کرنے دو. قسم خدا کی پورے ملک میں ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل اور قیادت ہم اگلے چند مہینوں اور چند سالوں میں نہ دیں تو جو خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی, جو میری وہی سزا جو چور کی سزا. تو میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پوٹینشل ہے. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا بھائی, میرے اجداد کی قربانیوں کا. یہ گاڑیاں ہٹوا دیں بھائی, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. یہ BPR 664, BDT 841, BHN 370. اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی ساتھی کو آج جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے اگر دل پکڑ لیا اپنا, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, اس کو صحت دے. یہ گاڑیاں براہ کرم راستے میں اس کو ہٹا دیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چیلنجز, دیکھیں معاشی بحران, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت ساری باتیں کراچی اور سندھ کے شہروں کے مسائل, اور کراچی حیدرآباد نہیں, سکھر, نواب شاہ, میرپور خاص, اور پھر آگے جائیں تو لاڑکانہ اور دیگر شہروں کی بھی کیا حالات ہیں. 1300 ارب روپے جس صوبے کے 1000 ارب مرکز سے ملتے ہوں, ہم 4000 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں کراچی والے, اور ہمیں 40 ارب کی خیرات ملتی ہے. یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک آواز ہو کر یہاں سے نکل کر انشاءاللہ تعالی, خالد بھائی نے کہا نا کہ جب ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے تو روڈ پر ہوں گے. تو بھائی روڈ پر جب ہوں گے, جب اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ایم اے جناح روڈ پر نہیں, شارع فیصل پر ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 جنوری کا الیکشن کیسے ہوتا ہے. 15 جنوری کا جو یہ اعلان ہوا ہے, ہماری نظریں اس سے آگے ہیں. ہم کراچی کے انتشار, تقسیم, اگر کوئی اور پارٹی ہماری جگہ لے چکی ہوتی تو خدا کی قسم میں خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی چھوڑیں, کسی اور نے
ہمارا خلا پر کر دیا. کراچی کا خلا پر نہیں ہوا, سیاسی خلا پر نہیں ہوا, اور یہ خلا صرف لندن والوں کو گالیاں دینے سے بھی پر نہیں ہوگا. یہ خلا اپنے عمل سے, اپنی یونٹی سے, اپنے متحد, منظم اور متحرک ہونے سے یہ خلا پر ہوگا, ورنہ یہ خلا اس طرح پر نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہاں بیٹھ کر یہ ساری بات کر رہا ہوں. طالبانائزیشن کا ایک اور چیلنج ہے. یاد کریں ایم کیو ایم کا وہ دور جہاں ہم پر اتنی چھاپ لگی, ایسے الزامات, آج ہم سب مل رہے ہیں تو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی دور میں لے جانے کی بات ہے. بھائی اس دور سے تو ہم نے 23 اگست کو ڈسکنیکٹ کیا, صرف لندن سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا, ہم نے اس دور سے جو ہماری لیگیسی, جو ہم پہ چھاپ لگی تھی, وہ ثابت ہوئی نہیں ہوئی عدالتوں میں. لیکن ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار کرائمز, زیرو ٹالرنس فار وائلنس, زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی, زیرو ٹالرنس فار اینٹی اسٹیٹ, اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی. ان سب کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہمارا ہے. اگر ہماری سبوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو تو ہمارے ساتھ جہاں ہمیں معاونت چاہیے, فیسیلیٹیشن چاہیے, سہولت چاہیے, وہ اگر وہاں ملتی ہے تو ہم اس پاکستان کو 22ویں نہیں 23ویں صدی میں انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں گے. کراچی کے نوجوان لے جائیں گے, کراچی کے طلبہ اور طالبات لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. طالبانائزیشن آپ نے دیکھا کے پی کے میں بنوں میں کیا ہوا, آج بلوچستان میں کیا حال ہے. وہاں کے ایم این ایز, ایم پی ایز تحریک طالبان پاکستان کو بھتہ دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں. یہ ایک نئی افریت ہے جو واپس آئی ہے, اور پھر کراچی میں انہیں دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنے میں کون سی دیر لگے گی. تو ان کو بھی منہ اگر دیا تھا اس وقت تو یہ اس مڈل کلاس کی روشن خیال, یہ جو لبرل, جو یہ سیکولر, یہ جو آرگنائزیشن ہے عام آدمیوں کی نوجوان, اسی نے منہ دیا تھا. تو کل بھی ہم نے منہ دیا تھا انتہا پسندی دہشت گردی کو. انشاءاللہ ہمیں منظم, متحد اور متحرک ہونے دے. انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے بھی اس افریت کو ہم ختم کریں گے. ہمیں 140 کے تحت اختیارات چاہیے, بلدیاتی وسائل, اور اختیارات ہمارا حق ہے, ہمیں ملنے چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا, اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیلیمیٹیشن کرتی ہے, یہ رول میں اس کا اختیار ہے. تو بھائی جیری مینڈرنگ صرف ڈیلیمیٹیشن میں نہیں ہوئی. واٹر بورڈ اگر بلدیاتی قانون سے نکال کر 140 کی خلاف ورزی کی گئی, آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی کی گئی, وہ جیری مینڈرنگ ہے. 140 کے اختیارات صوبے نے ہڑپ کر لیے, غصب کر لیے, یہ جیری مینڈرنگ ہے. یہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے. صرف یہ دھاندلی نہیں کہ ڈیلیمیٹیشن میں 8,000 کا, 20,000 کا, 30,000 کا ایک حلقہ اور دوسرا 90,000 کا حلقہ, اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی, مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا, تمہیں گنا نہیں جائے گا, تم 3rd ریٹڈ پاکستانی نہیں, تم 4تھے, 5ویں, 6تھے درجے کے پاکستانی ہو. یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے. اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی. دنگل ہے پورے ملک میں. کسی کو معیشت, مہنگائی, بے روزگاری, سبزیاں, دودھ, گوشت, آٹا کہاں پہنچ گیا. سڑکیں تو تباہ ہیں, لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا, مہنگائی کو, بے روزگاری کو. کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. پھر آٹے کا مصنوعی بحران, وہ الگ عذاب بن کے سر پہ کھڑا ہے. قطاریں دیکھے کسی علاقے میں, یہ صرف دہی سندھ میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جاں بحق ہوا, یہ ہر جگہ یہ ہے. تو میرپور خاص, حیدرآباد, نواب شاہ, سکھر, یہ ترقی کے انجن ہیں. انہیں یرغمال مت بناؤ. یہ سندھ کو بھی آگے لے جائیں گے, یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے. یہ میسج جو کراچی کو اپنی کالونی, تم اپنے ہاریوں, کسانوں کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکیت سمجھو, لیکن آج سے کراچی, حیدرآباد, سکر کو, نواب شاہ اور میرپور خاص کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تو پھر ہم بھی فیصلہ کن جدوجہد کے لیے بیٹھے. یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے. اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہم صرف معتبر, قابل اعتبار, قابل قبول لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے 10 سال کی قیادت بھی خالد مقبول بھائی, مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس تحریک کی باغ ڈور, جماعت کی, تنظیم کی باغ ڈور انشاءاللہ اس کے حوالے کریں گے. آخری بات یہ
کہ سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا. سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. ہاں سرفراز دھوکہ کھاتا ہے. سرفراز نے دھوکہ کھایا ہے. آج ہی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرفراز جب دھوکہ نہیں دیتا تو آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب سرفراز دھوکہ کھائے گا بھی نہیں. اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا. اس کی بحالی ہوئی ہے, کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے, عزت نفس کی بحالی ہے کہ عام آدمی کی عزت نفس کو بحال کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. در بدر پھرنے والوں, میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز, انجینئرنگ کالج کے, جو کچھ ہمارے شہر کے, ہمارے بچوں کے, ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نوکریاں نہ ملے, دنیا جہاں کو نوکری ملے, ویتنامی, برمی, بنگالی, افغانی کراچی میں, اور کراچی والے کراچی سے آؤٹ, یہ نہیں ہوگا. ہمیں بتایا جائے ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا, ہمیں یہ بتایا جائے. اگر پاکستان میں ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حلقہ بندیاں کہاں صحیح ہوگی. یہ میرا ریاست سے بھی سوال ہے, حکومت سے بھی سوال ہے, اور عدالت سے بھی سوال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی آپ دیکھیں سب کریں گے مشکل ہو جائیں گے. جی ایسن بتائیں. خالد بھائی جی ہے کہ آج 22 اگست کے بعد آپ کو دیکھا ہے کہ 22 اگست کو جو وجہ بنی تھی یقیناً کو بھی پاکستان میں شمولیت کی دعوت دیں گے, اور کیا اس جو آج آپ لوگوں کا اتحاد ہوا ہے اس میں گورنر سندھ کا کتنا کردار ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک گورنر سندھ کی بات ہے پہلے وہ سن لیجیے کہ گورنر سندھ ہمارے نامنی ہیں لیکن پورے سندھ کے گورنر ہیں. ہم نے ان کو پہلے دن سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کو پورے سندھ کو جوڑنا ہے, اور اسی لیے ایم کیو ایم اور کراچی کی مختلف جو تنظیمیں تھیں ان سے بھی ملتے رہے, اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو قریب لانے میں بھی ان کا ایک رول تھا. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کل بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں, ان کی دعائیں صحت کے لیے آپ سب دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے, فاروق بھائی نے بھی ذکر کیا, 23 اگست 2016 بھی بڑا تاریخی اور فیصلہ کن موڑ ہے. اس وقت یہاں پر پاکستان زندہ باد نعرے پر یقین رکھنے والے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ہم نے پاکستان مرد آباد کے نعرے کو لگانے والے کو دونوں کو اس تاریخ کو مسترد کیا ہے. ہم بار بار وضاحتیں پیش نہیں کریں گے, ہم نے کر کے دکھایا ہے. اس 5 سال میں تمام تر مشکلات کے باوجود, ہاں ایسا باب اس وقت اس لیے کہیں سے آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ 2018 کو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے جو ایم کیو ایم کو ہرایا گیا ہے, اگر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا اظہار نتائج سے ہوتا تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پر ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو چکے ہوتے سیاست کے. ایسا کوئی کر رہا ہے اور غلط فہمی بھی کر رہا ہے. جو بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اور پاکستان مرد آباد کے نعرے کے خلاف ہے, اس کو ہماری صفوں میں خوش آمدید ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسی امید اور یقین کہ کراچی کے ذریعے, کراچی کی انجن کے ذریعے پاکستان کی ٹرین اپنے منزل تک پہنچ کر دکھائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک چیز جو دیکھیں, لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی بھی خالد بھائی کا, مصطفیٰ بھائی کا, ہم سب کا مشترکہ مطالبہ رہا ہے. یہ ری برانڈڈ ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ اور یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی کی خدمات کو بھی ہم سب سراہتے ہیں, اور ان کے خلاف بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. وہ شدید علیل ہیں, بہت بیمار ہے. اللہ تعالی ہم ان کی درازی عمر کے لیے اور ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں.
جی صدیقی صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے بھی بلدیاتی امیدوار نامینیٹ کیے، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیے، وہ آپ کی پارٹی میں واپس آ گئے، تو کیا فارمول طے پایا؟ اب تو دونوں کے امیدوار ایم کے امیدوار ہیں. اگر انتخابات ہوتے ہیں 15 جنوری کو تو کون کس کو سپورٹ کرے گا، کس طرح سے معاملہ طے؟ دیکھیے تو 15 جنوری کو انتخابات تو نہیں ہونے دیں گے جناب، ٹھیک ہے نا. اور انتخابات اگر آج رات کو بھی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کر دیں گے تو کل الیکشن پرسوں الیکشن لڑ لیں گے، کل الیکشن لڑ لیں گے، 14 کو 15 کو لڑ لیں گے، ورنہ پھر لڑیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اپنی شناخت کے لیے لڑیں گے، اپنی نمائندگی کے لیے لڑیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے جو بھی بلدیاتی امیدوار جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے کھڑے ہوئے ہیں وہ سب ایم کیو ایم کے ہیں، ہم مل کے طے کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کو بات کریں جی بتائیے بھائی، یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں بھائی. جی اس بار مرجر ہوا بڑا اچھا فیصلہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پھر کوئی ناراض ہو جائے گا، کیا یہ حتمی انضمام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا مجھے بڑی خوشی ہے کہ پورے پاکستان کو ہی ہمارے ووٹ کے تقسیم ہونے کا درد رہا ہے، لیکن کوئی ہمارے یہاں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح ہوا ہے اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ وعدہ اور لوگوں کو یہ نگاہ کہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے، اس کی تجدید ہو رہی ہے، یہ بکھر نہیں رہی ہے، یہ نکھر رہی ہے، آج کا دن ثابت کرتا ہے. یہ بھی بتا دیجیے گا خالی کہ بڑے فیصلے اب آپ کو نہیں کرنے چاہیے، جب آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں، کیا آپ کو جو بیٹھک لگی تھی آپ خود گئے تھے بلاول ہاؤس میں، وہاں پہ آپ کی بات نہیں مانی گئی سب کو پتا ہے، لیکن کیا اب مصطفیٰ کمال جیسا بڑا نام آ گیا، فاروق ستار جیسا نام آ گیا، کیا آپ کو بڑے ایک طرف سے ہم جب پوچھتے ہیں آپ سے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اطاعت نون لیگ سے، لیکن اسی پی ڈی ایم میں سب جماعتیں ہیں، ہم تو نہیں پی ڈی ایم میں. اگر ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد ہے، وہ اس پر اعتراض اور اس کی ایکسپلینیشن دے دیں نا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے آج بڑا فیصلہ ہو گیا ہے، اب بڑے فیصلے ہونے ہیں. یہ بھی بتا دیجیے گا خالی کہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا 2018 میں آپ کے سامنے، کمل ریڈی آپ کے سامنے بھی بیٹھا تھا، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے تھے، تو کیا آپ اب ایک ساتھ ہونے کے بعد جس طرح کے آر ٹی ایس بیٹھے گئے اور کراچی میں جس طرح اگر آر ٹی ایس بیٹھتے رہے تو پاکستان کی جمہوریت بھی بیٹھ جائے گی، آر ٹی ایس بیٹھتا رہا تو پاکستان کی معیشت بھی بیٹھ جائے گی. معیشت کی اسپیس ختم ہو چکی ہے، جمہوریت کی اسپیس ختم نہ ہو جائے. ہمیں احتیاط کرنا ہے اس طرح کے معاملات سے. جو لوگ 18 میں جیتے تھے وہ جیتنے کے بعد حیران تھے اور جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے. پاکستان کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ سوال میرا نام ہے، ڈاکٹر صاحب میں ادھر بیٹھا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب پہلا تو یہ سوال آپ صحیح جگہ بیٹھے آپ چاروں سے ہے کہ یہ خلا کھول ہو سکے گا اور ایک صاحب کی بہت شدید کمی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ کمی جو ہے یہ آپ اس کمی کو پورا کریں گے. آپ لوگ غلط سوچ رہے ہیں، میں آفاق احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں جی، تو وہ آفاق احمد صاحب بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. یہ دعوت عام ہے اور جس کو آنا ہے وہ آئے گا، درد لے کے آئے گا اور درد کا علاج یہیں سے مل پائے گا. خالد بھائی یہ بتائیے گا، آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، وفاقی حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود آپ اتنی دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے دفتر، کبھی پیپلز پارٹی کے دفتر، تو آپ اتنے وہ تو وفاق بھی یہی کر رہی ہے آج کل. لیکن میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے بھی الگ ہو جانا چاہیے اور صوبائی حکومت کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ابھی پالیسی اسٹیٹ مت دے فاروق بھائی، دیتے رہیں. وہ دو باتیں دیکھیں، جو آپ بول رہے ہیں وہ وفاق کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، وفاق کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہی اپنوں نے صورتحال رکھی جو ہم پہ بیت رہی ہے سب پہ بیتے گی. پھر خالد بھائی آپ کا جس میں مائی کے میں وہی بول سکے. خالد بھائی آپ لوگ یہ خوشی کا لمحہ ہے کراچی والوں کے لیے اور پورے جتنے شہری علاقے کے لوگوں کے لیے جو اس موقع پہ اپنے بچوں کا تحفظ چاہ رہے ہیں، اپنے کاروبار کا اپنا سارا تحفظ چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی پالیسی آپ نے اناؤنس نہیں کی کہ بچے گلیوں میں وارداتیں ہو رہی ہیں،
کیا نظام ایسا جو ہے اب غالب بھائی کی طرف سب کی نظریں ہوں گی انصاف کے لیے، تو کوئی ایسا نظام جو ہم محفوظ ہو کے ہمارے بچے گھر سے نکلے؟ دیکھیے بھائی، ہم شروع سے کہتے رہے ہیں جب گورڈ فیصلہ نہیں کرتا پھر روڈ فیصلہ کرتی ہے. ہم نے صحیح راستے اپنائے تھے، عدالتوں کے پاس انصاف مانگا. فاروق بھائی کے ساتھ جا کر مردم شماری سے پہلے ہی آپ دیکھ لیجئے گا ہماری مردم شناسی اور فیصلہ، مردم شماری سے پہلے کہہ دیا عدالتوں کو کہ ہمارے خلاف اب کی ڈنڈی میں ڈنڈا پڑنے والا ہے مہاجروں کی ووٹ پر. اور اگر نہیں بات ایوان نے سنی اور عدالتوں نے سنی تو پھر نکلیے، پھر لوگ نکلے ہیں تو اپنی قسمتیں بدنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی بے روزگاری اور جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں پر آپ کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ جب پشاور میں پشاور کی پولیس ہے، پنڈی میں پنڈی کی پولیس ہے، لاہور میں لاہور کی پولیس ہے، لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ کیونکہ ڈاکو اور پولیس دونوں یہاں کی نہیں ہے، تو دونوں کے درمیان رشتہ داریاں ہیں، پارٹنرشپ ہے. یہ نہیں چلے گا. یہ چیخیں بتا رہی کہ ہم صحیح بیٹھے ہیں. تھوڑی سی بات جو ہے وہ یہ کرن جو کہہ رہی ہے بھائی، یہ عجیب بات ہے کہ کسی کا مینڈیٹ ٹوٹ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ ہم کسی کا مینڈیٹ توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی سیاسی پارٹی ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ آئس کریم بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کے مینڈیٹ کو ایسی رہنے دیں اور وہ آرام سے اسی طرح سے جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ کو انجوائے کرتے رہیں. تو اس پہ ان کو پریشان، اگر ہمیں تو پہلے بہت زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم ان تمام اقدامات جو کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. لیکن جو پاکستان میں سے پریشانی ہے پارٹیوں کو، اور خاص طور پر جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہیں، صحیح جگہ پہ چوٹ پڑ رہی ہے. اور یہ جو ہنی مون پیریڈ ان کا چل رہا تھا وہ ختم ہونے والا ہے سارا. یہ سب کچھ جو ہونا تھا ہو گیا سارا. آپ جو بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل سینسز، دیکھیں جو بھی سینسز ہو، ڈیجیٹل ہو، مینول ہو، بھائی لوگوں کو گننا تو نادرا کا ریکارڈ جا کر چیک کریں کہ کراچی کے شناختی کارڈ، کراچی کے ایڈریس والے کتنے لوگ 18 سال سے بڑی عمر کے، اس میں 2013-12 میں جو ریکارڈ جمع ہوا وہ 1,80,00,000 لوگ تو صرف 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں. صرف نادرا کا ریکارڈ نکلوا لو نا کہ کراچی میں کتنے لوگوں کے کتنے نوجوانوں کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے. تو صرف ایک بھائی یہاں تو سینسس تو ہر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے نا اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے نا آپ. سینسس تو اس کا نام ہے. تو جب 18 سال کی عمر کے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 1,80,00,000 ہے، 1,15,00,000 وہ جو اس وقت ان کی جمع ہوتی ہے تاج حیدر والی، تو وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو کراچی میں عام لوگوں کی جو 18 سال سے کم یا زیادہ ہے تو ان کی تعداد جو کیا ہوگی. تو اگر آپ ہمیں پورا صحیح گن نہیں سکتے تو آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ کیا پاکستان کے لیے ٹھیک بات ہے یا پاکستان کے خلاف بات ہے؟ پھر آپ یہی نوجوان پریشان ہوگا، یہی نوجوان محروم ہوگا، یہی نوجوان مایوس ہوگا، تو یہ سارے حکمران اور ریاست آ جائیں گے بندوق لے کر پکڑنے، مارنے، لاپتہ کرنے کے لیے. بھائی آج آپ کی پالیسیز کی وجہ سے جو محرومی پیدا ہو رہی ہے، لوگ ڈگری ہاتھوں میں لے کر جو چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کر رہے ہیں، کل کے دہشت گرد آپ آج پیدا کر رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں روکنے والا. یہاں پر آپ کا بھی کوئی پرکار، جب یہی نوجوان جس کو آپ نہ پینے کا پانی دے رہے ہیں، نہ آپ جاب دے رہے ہیں، نہ رات میں لائٹ دے رہے ہیں، نہ صبح گیس دے رہے ہیں، وہ جب زندگی سے مایوس ہو کر وہ کوئی غلط رستہ اختیار کرے گا، تمام پاکستان اس کے اوپر جو وہ کیمرے بھی لگا دیں گے، ریاست بھی آ جائے گی، بندوق بھی تان لیں گے، لاپتہ بھی کر لیں گے، مانو میں دہشت گرد مارا گیا. آج جب آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں، اس دہشت گرد بنانے والوں کو پکڑنا چاہیے. پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی، اور وہ دہشت اس ملک کی کو اور جمہوریت کو خاص طور پر اس ملک کی جمہوری کہلانے والے لوگوں اور پارٹیوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. کیسی جمہوریت ہے؟ 18ویں ترمیم کا آپ بڑا ڈھنڈورا پھیرتے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے وزیر اعلیٰ کے ہاؤس میں سارے اختیارات اور وسائل پارک کے لیے نہ آپ اس سے نیچے دے نہیں رہے کچھ. NFC ایوارڈ میں 10,242 ارب روپے ملے 13 سالوں میں. 10,000 ارب روپے یہ سندھ حکومت کا اپنا ریکارڈ ہے. 10,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ کراچی سے کشمیر تک
خاک اڑ رہی ہے یہاں پر. 10,000 ارب کہاں گیا بھائی؟ یہ کسی کی جاگیر کے پیسے نہیں ہیں. اس 10,000 ارب میں سے 70% کمایا ہوا پیسہ اس کراچی کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی صفیں باندھنی ہیں, ہم نے اپنے رستے کا تعین کر لیا ہے, ہم نے اپنی جو لوگوں کی سوچ نہیں تھی وہ ہم نے کر کے دکھا دیا, آج کر کے دکھا دیا ہے. اب یہاں سے ہم نے صرف پریس کانفرنس اور باتیں اور یہ ساری باتوں کا ٹورنامنٹ کرنے کے لیے ساری ویج بندیاں نہیں ہیں. اگر حقوق نہیں ملیں گے, تمام تر ذمہ داریاں پھر جو ہے وہ اس ریاست اس ملک کے چلانے والوں کی ہوگی. اور ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے, کسی سے لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے. ہم نے اس شہر سے وائلنس ختم کیا ہے, ہتھیار رکھوائے ہیں, اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا ہے, لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی اپنی پولیس سے, کوئی اپنی حکومت سے اس پر قبضہ کر لے. پینے کا پانی آتا تھا, آج ہائیڈرینٹ بنا دیا آپ نے. اسی پانی, اربوں روپے کا پانی میرے شہر کا چوری کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں آپ. آج کچرے کا کاروبار چل رہا ہے یہاں پر. آج یہاں پر ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کے اوپر سسٹم ہے شہر میں. بلڈنگ آپ کوئی بنا نہیں سکتے, آپ جو ہے 2 نمبر بلڈنگ بنائیں, جائز بنانے کے لیے جائیں گے, اپنے پلاٹ پر آپ اپنا قبضہ قائم نہیں رکھ سکتے. یار یہ مذاق ہے کوئی؟ یہ کوئی کون سا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ نہیں چلے گا, یہ والا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں دیکھو بھائی, اگر سیٹوں کی, اگر کنٹرول کی, اگر پروٹوکول کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے نا, تو جیتی بھی پارٹیوں میں جاتے. ہمیں حقوق چاہیے لوگوں کے, اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کے جو مطالبات کے پارٹی میں نہیں مانتے, اب آپ 15 جنوری کو واضح طور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے, صاحب اب کی ہلکا بنے گا, ووٹر لسٹوں کو نہیں کر دیا جائے. اب آپ تمام کھڑے ایک جگہ پہ جمائے اور صحیح ہو چکے ہیں, تو کیا اس الیکشن کو روکنے کے لیے کوئی بڑا تمام دھڑے جمع نہیں ہے, تمام خیال جمع ہے. چلے تمام جب تک تو آپ کی دھڑائی کہتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا تھا, ہم لوگ کہتے ہیں. ہمارا سماج چلے کریں نہیں کہتا تھا. چلو ناراض نہیں یہ نہیں کہتے فرید بھائی, وہ نہیں کہتے تھے, ہم کہتے تھے, وہ نہیں کہتے. کلیئر کرے نا بات. تو کیا کوئی بڑا روک کرے گی؟ دوسرا مدعا ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ 6 سال تک اپنی ایک پارٹی چلاتے رہے, آپ کی بڑی محنت ہے, اب آپ کی پارٹی روڈ سے جب نظر آنے لگی کہ آپ نے تمام فیکٹریاں بنا دی, کسی بھی وجہ سے ایم کے میں شامل آپ ہوئے, تو کیا آپ اپنے تمام دفاتر بند کر دیں گے یا کھلے رہیں گے؟ اگر دفاتر بند کرنے ہوگے تو اتنے سارے لوگ نہیں, ہم اکیلے ہی میں آتا تھا یہاں پہ. یہ دفاتر سارے اور جو پہلے والے دفاتر کسی اور کے سب مل کر یہ سب دفاتر عوام کے کام آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لوگوں کے کام آئیں گے. یہ سب دفاتر ہمارے مشترکہ ہیں, سب کے ہیں. جو ان کے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, جو ہمارے ہیں وہ ان کے ہیں سارے. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, جہاں پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, تو ہم نے شروع سے کہا ہے, ہم نے بھی کہا ہے اور بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اتحاد نہیں, ورکنگ ریلیشن ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے تو اپنے کچھ مطالبات کے لیے بھی گئے تھے نا, اور اس لیے گئے تھے کہ ہمارے مطالبات سنے جائیں. جب وہ تیار ہو گئے مطالبات سننے کو, تو ہم ان کو سنا رہے ہیں اور توقع رکھ رہے ہیں, سننا چاہتے ہیں تو پورا بھی کریں گے, نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ پھر ہم, اگر ہمیں امید ہی نہیں رہے گی کہ سیاسی لوگوں سے بات کی جا سکے, تو پھر دوسرے راستے اختیار کریں گے, اور جو کہ آئین اور قانون میں درج ہے. ٹھیک ہے, جلدی کریں, نماز نکل رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بڑی اہم بات کی ہے, الیکشن کمیشن سے لے کر ہائی کورٹ تک اور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کی پلی غلط ہے, کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو آپ انصاف مانگ رہے ہیں وہ غلط مانگ رہے ہیں, کسی نے نہیں کہا جو آپ بات کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. سب کہہ رہے ہیں آپ غلط وقت پہ آئے ہیں, آپ نے دیر کر دی ہے.
آپ غلط عدالت میں آ گئے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس بھی ہماری بات کا جواب نہیں ہے اور ہمارا کیس مضبوط ہے، سننے ہی کی درخواست ہے. سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن جائیں، گورنمنٹ کے پاس گئے، اب چلے گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کا دن اور دیکھ لیں، پرسوں پھر ہمیں ہی فیصلہ کرنا ہے. اچھا ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہے. اگر لانا چاہ رہی ہے کس لیے لانا چاہ رہی ہے، کیا لانا چاہ رہی ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کا اختیار ہے، بلکہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ ڈی لمیٹیشن صحیح کرے تو کر دیتے ہیں. تو ہم تو کل بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے، پہلے بھی آپ سے کہا تھا اور ملے ہیں تو مل کے ہی آگے بڑھیں گے. خدشات کے ذریعے اس کو ایڈریس پہلے سے نہیں کیا جاتا. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں اس دن کہا تھا، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پہلے بھی ہم نے معاملے میں دیکھا آپ لوگ ایک تو ہوتا ہے چلے اچھی باتیں دے رہا ہے درست ہے، کیا کراچی کا جو ووٹ جو آپ کی عمر جو ہے نا کم ہے، ہم پیراشوٹ سے نہیں اترے ایم میں. 93 میں بوائکاٹ ہوا تھا، بتا رہا ہوں، سنیں سیریس دوستوں، سن تو لیں آپ کی بات کو جواب کریں. یہ جو بوائکاٹ ہے نا، بوائکاٹ ہم نے بوائکاٹ کیا ہے، کر کے دکھایا. جب ریڈ تھی، مٹھی بند تھی، ایکسپوز نہیں ہوئے تھے، تو 93 میں بوائکاٹ ہوا. اور ایسا بوائکاٹ ہوا کہ اس زمانے میں ایم این ایز کا الیکشن پہلے ہوتا تھا اور 2 دن کے بعد پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا. ایم این ایز کے الیکشن میں اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھائی حصہ نہیں لے سکتے، تو بوائکاٹ کر دیا ایم کیو ایم نے. جہاں پر 2,70,000 2,60,000 2,50,000 سے لوگ ایم این اے بنتے تھے، وہاں پر ایم کیو ایم کے بوائکاٹ کی وجہ سے 2700 ووٹوں سے ایم این اے بنے. 2700. اور اگلے دن اخباروں میں تصویریں تھیں کہ جو کام، یہ جو پولنگ ایجنٹ تھا، خواتین سویٹر بول رہی تھی، لائنیں نہیں تھی وہاں پر. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی، ہاتھ پیر جوڑے کہ بھائی ہماری پوری دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے، آ کر کچھ بھی نہیں کہیں گے، آ کر پروونشل گورنمنٹ کا 2 دن کے بعد الیکشن لڑ لو. 12 گھنٹے کے نوٹس پر جہاں پر ایم این اے 2700 ووٹوں پر 70,000 ووٹوں سے ایم پی اے بنے. اس کو کہتے ہیں بوائکاٹ. ابھی کون سا بوائکاٹ ہے؟ ابھی روزانہ آواز لگ رہی ہے. دیکھیں گون آر دا ڈیز. دیکھیے ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے ذاتی، گون آر دا ڈیز. آج جو ہے وہ یہ شہر 40 سالوں سے ان کے ہاتھوں میں تھا. جس کوٹا سسٹم کے نام پر پارٹی بنی ختم کرنے بھی، آج 40 سالوں پہ شہداء قبرستان آباد کرنے کے بعد آج وہ کوٹا سسٹم اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. کیا جو کوٹے میں بھی کوٹا نہیں مل رہا؟ ہزاروں لوگ لاپتہ ہو گئے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے. ایک کال پر 5 لاکھ لوگ نوجوان سڑک پر نکلنے کے لیے تیار تھا، لیکن جو ہے وہ موصوف ایک رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہوتے تھے. ہم نے اس قوم کے لیے ان کو اپنا لیڈر مانا تھا، قائد مانا تھا. یہ قوم اگر تباہ برباد ہوگی، رات میں کچھ صبح کچھ، ایک رات میں ہم پریس کانفرنس کر کے حکومت سے باہر آئے 2008 سے 2013 تک، اور پھر صبح رات میں اسی رات میں پھر ہم ہی کھڑے ہو کر جو ہے رحمان ملک کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. 5 دفعہ حکومت میں اندر آئے ہوئے. 2013 کا جو آرڈیننس ہے، یہ جس کو آج یہ سب لوگ جو پریشان ہو کر گھومنے کے اختیارات چلے گئے، گئے کیسے گئے اختیارات؟ اسی جن کی آپ بوائکاٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں اسی حکومت میں شامل ہوئے تھے. 2013 میں یہ اختیارات اور وسائل گئے، کچھ بھی نہیں کر سکے، پتھر بھی نہیں مار سکے. گون آر دا ڈیز. یہ جو آج کی نشست ہے نا، نشست، یہ نیل ان دی کافن ہے، لاسٹ نیل ان دی کافن ہے، لاسٹ نیل ان دی کافن ہے. جو پاکستان کے ساتھ ہے، جیسا انہوں نے کہہ دیا، وہ میں ان کے تمام، اگر ان کے آج بھی کچھ آنے والے لوگ ہیں، ان کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہم نے اس قوم کے لیے، وہ کوئی سلمان خان نہیں ہے کہ پیچھے لگ گئے، ہم نے اس قوم کے لیے ان کو اپنا ہیرو بنایا. لیکن جب اس قوم کے نہیں ہے، ابھی آپ سے زیادہ بات ہو نہیں سکتی. جب ہم نے دیکھا ہے سب کچھ، ہم نے قربانی، یہ جو لوگ بات کرتے ہیں انہوں نے کھویا کیا اس کے لیے؟ ہم نے قربانی دی ہے، ہم نے کھویا ہے. ہمارے پاس بہت کچھ تھا ان کا دیا ہوا، سب پر لات ماری ہے، اپنے پر داغ لگایا کہ ہم اس قوم کے غدار ہیں. خدا نخواستہ یہ ان سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر آؤ اور آ کر واقعی اگر اس قوم کی فکر ہے، ہاتھ بٹاؤ. اور وہ ایک ایسا، اب ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ توبہ کریں اور آج بھی جو نیک راستے پر آئیں، اپنی عاقبت ٹھیک کریں. وہ جی
جی جی آخری سوال کریں. نہیں یار جی جی امین آخری سوال. ڈرامہ لگے گا ڈرامہ. وہ متبادل یہ ہے کہ ہماری طرح کوئی کر کے دکھا دے کہ ہم نے ایک ایسے وقت میں جب سیاست کی جمعہ بازار میں سینٹ کی سیٹ 25 کروڑ سے 74 کروڑ پہنچ گئی, ہم نے مڈل کلاس کی ڈبل ایم اے کی بھی اسکول ٹیچر کو سینٹ میں بھیجا ہے. یہ کوئی کر کے دکھائے تو ہمارا متبادل ہو سکتا ہے مڈل کلاس کے لوگوں کو, سندھی مڈل کلاس کے جو کہ اپنے قبیلے کا سردار نہیں تھا, جتوایا ہے نا کئی بار یہاں سے. کوئی ہمیں لاڑکانہ سے جتوا سکتا ہے؟ نہیں جتوا سکتا. تو ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں, ہمارا طرز سیاست کامیاب ہوگا تو پاکستان بچ پائے گا. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بکھری متحدہ ایک ہو گئی. پی ایس پی اور ایم کیو ایم بہاری کمیٹی. ایم کیو ایم پاکستان میں ضم. 15 جنوری کو الیکشن نہیں ہونے دیں گے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی. وقت ہوا ہے